वैसे किले दसें बने तो आओ भाईजान वाल तैयारी है। जेड़े गौस पाक ने तारे आसा पूरियां होंदियां ने मेरे बाबा दे दरबारे आसा पूरियां होंदियां ने मेरे बाबा दे दरबारे मैं नी मां मेरा मुर्शिद उच्चा कि मैं उच्चियां दे संग लाई सदके जामा इन्हां उच्चियां दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन सरगाना और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टूरिज़म। दोस्तों आज हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे 5000 साल पुराना दुनिया का कदीम तरीन शहर, जो कि 2000 साल से इसमें मुसलसल इंसान रह रहा है। इस्लाम का झंडा तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने ही लहरा दिया था। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सरज़मीन मदीनातुल औलिया पे मैं इस टाइम मौजूद हूँ और यहाँ पर हम आपको किले की कराएंगे सैर। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके लाइक के बटन को कर दें प्रेस, और याद रहे इस पर कोई पैसे नहीं लगते। चलें तो अब चलते हैं किले की जानिब। मेरे पीछे दमदमा है जिसे आर्ट गैलरी भी कहते हैं, और किले की बैरूनी दीवार जो किले का चारों इतराफ से अहाता करती है, और किले का मेन और दाखिली दरवाज़ा जो अब तक ज़ेर इस्तेमाल है। किले के दरवाज़े पर कुछ फ़ारसी में लिखा हुआ है, जो कि फ़ारसी बोलने वाले ही बेहतर बता सकते हैं। बाहर एक तख्ती लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है फ़तह सिंध मुल्तान गाजी मोहम्मद बिन कासिम की यादगार। और जब आप इस दरवाज़े से दाखिल होंगे, आपकी बाईं साइड पर हज़रत शाह रुकन आलम का मज़ार है। दाखिली दरवाज़े से दाखिल होते ही आप एक बात ज़हन में रख लें कि आपको जगह जगह बदकिस्मती से प्रोफेशनल बैगर मिलेंगे, तो इसलिए आप सोच समझ कर खैरात लें। जितने दुआ करते सब दिते जोली आकत बुला के मुहम्मद के हासिल ए गुलामी दा दोस्तों आपने मुल्तान किले की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये वीडियो सबसे यूनिक और ज़रा हटके है, क्योंकि इस वीडियो में मेरे साथ हैं किले के गाइड जो आपको बताएंगे डिटेल में मुल्तान किले के हकायक। तो इस वीडियो में मेरे साथ आप एंड तक रहिएगा, आपके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। जबकि दाईं तरफ दमदमा और सामने पार्क बने हुए हैं, जहां पर फैमिलीज़ दरबार की ज़ियारत के साथ साथ पार्क में एंजॉय भी करते हैं। जबकि किले की बैक साइड पर पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि अब फुटबॉल और क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम दोस्तों चलते हैं गाइड के साथ हज़रत शाह रुकन आलम के दरबार पे, और आपको बताते हैं सारी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन। सोना लगदा है अली अपने आलम के दरबार पे पहुंच चुके हैं और हाजी रिजवान साहब से पूछते हैं यहाँ दरबार के हवाले से। ये हज़रत कुतुबुल आलम रहमतुल्लाह अलैह, आप हस्ती जो हैं किसी के तारफ़ की मोहताज नहीं है। आप मुल्तान को जब भी कलेक्ट करेंगे तो आपके रोज़े पाक का मोनोग्राम आपको सामने आएगा। ये शहनशाह तगलक ने बनवाया था अपने लिए। हज़ूर कुतुबुल आलम जो हैं ये मादाजात वली थे और इनकी बहुत सी करामात भी हैं। तो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके साथ इनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था और दोस्ती थी। और ये सबसे बड़ा शर्फ़ ये है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने आपको रिक्वेस्ट की थी कि जब मेरा विसाल होए तो आपने मेरा जनाजा पढ़ाना है। हज़ूर कुतुबुल आलम दिल्ली में तशरीफ़, चूँकि वहाँ तशरीफ़ फरमा थे तो आपका विसाल हुआ, तो हज़ूर कुतुबुल आलम ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया। और हज़रत अमीर खसरो जो बहुत प्यारे खलीफा थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के, उनका जनाजा भी
حضرت شاہ رکن الدین عالم نے پڑھایا ہے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے جنازہ میں بھی آپ شریک تھے۔ اچھا سر، یہ کتنے ٹائم پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 750 سال پہلے کی۔ ٹھیک ہے، اور ان کی کرامات کے حوالے سے کچھ وہ آپ ہمیں بتا دیں جو ہمارے ویور کو نہیں پتہ وہ جان سکیں۔ ان کی کرامات کا تو آپ تذکرہ یہ نوری حضوری کے نام سے بھی پکارے جاتے ہیں، کیونکہ حضرت رکن الدین عالم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضرت نظام الدین اولیاء کو لاحد میں اتارا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ نے سرانے والا بند پکڑا اور فرمایا کہ رکن عالم، تم نے نظام الدین اولیاء کا جنازہ بھی پڑھایا اور تدفین بھی کیا ہے، تو آپ کو کیسے نوازیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور مجھے قرب حضوری عطا فرما دیں، تو آپ نے مجھے پیار سے نوازا اور اس دن سے مجھے نوری حضوری کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور آپ واقعی ہی نوری حضوری ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کچہری پاک میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ نے کے پاس ایک مشہور کرامت ہے کہ ایک خاص آپ کی خادمہ تھی، تو وہ دودھ لے کے آیا کرتی تھی، تو ان کا وصال ہو گیا، تو لوگوں نے بتایا کہ اس کو لے کے نا چیخاں پہ چلانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تو آپ دوڑ کے گئے تو آپ نے فرمایا یہ تو ہماری خادمہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خادمہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہمارے مذہب میں ہم اس کو جلائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حیات ہیں۔ آپ نے جب دیکھا تو وہ واقعی ہی اپنے جنازے سے اٹھ کے بیٹھ گئی، تو یہ آپ کی مشہور کرامت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔ دربار کے احاطہ میں ہی مختلف شاپس بنی ہوئی ہیں جس پر آپ خیرات کی چیزوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت شاہ رکن عالم کے دربار سے نکلتے ہی سامنے پولیس کی چوکی ہے جو ٹورسٹ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ سامنے حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے جہاں ہم اب جا رہے ہیں۔ رستے میں قلعہ کہنا قاسم باغ اور پیسوں والا کنواں بھی آتا ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ یاد رہے قلعہ بلندی پر واقع ہونے کی وجہ سے آپ سارے شہر کے نظارے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں قلعے کے گائیڈ حاجی رضوان صاحب کے ساتھ حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں۔ بھر دو جھولی میری جاں محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ دے بھی ڈوبتے نہیں جیڑے غوث پاک نے تارے، آساں پوریاں ہوندیاں نے۔ جی دوستوں، میں اس ٹائم موجود ہوں حضرت بہاؤالدین زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، اور ان کی جو کرامات ہیں اور ان کے دربار کے حوالے سے کب تعمیر ہوا، کس میٹیریل سے یہ تعمیر کیا گیا، یہ سارے ہم سوالوں کے جواب لیں گے یہاں کے گائیڈ حاجی رضوان صاحب سے۔ یہ رضوان صاحب مجھے بتائیے گا اس بارے۔ یہ دربار حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس دور میں سر سیمنٹ وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، یہ منج اور چونا اور چکنی مٹی، ان سے یہ بھٹی میں اینٹیں جو ہے نا بڑی ٹائل نما بنتی تھیں، ان کے ساتھ یہ تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بر صغیر کی ایک عظیم روحانی بزرگ ہیں جن کا شمار عظیم بزرگوں میں ہے، جیسے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دور کے ولی کامل ہیں، اور آپ کے شیخ کامل شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ کی جائے پیدائش جو ہے وہ لالسن کروڑ سے ہے۔ آپ جب ملتان میں تشریف لائے تو حصول علم کے لیے آپ نے یہاں پہ خانقاہ بنائی اور یہاں پہ تعلیم و تدریس کا نظام سیٹ اپ کیا، تو آپ اپنے شیخ کامل
تعلیم کے لیے مختلف جگہ پہ آپ تشریف لے گئے. آپ جب اپنے شیخ کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پہ ان کے بہت سے خلفاء موجود تھے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نہ گھاس لے کے آؤ. تو آپ کے جو خلفاء تھے وہ سبز گھاس لے کے آئے. تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خشک تنکا اٹھا کے لے آئے. تو آپ نے پوچھا کہ آپ خشک کیوں لے آئے ہیں؟ تو آپ نے عرض کی کہ حضور یہ اللہ کی یاد سے غافل تھا، اس کو میں اس لیے لے آیا. تو ملتان کے بہت امیر کبیر خاندان میں سے تھے، اور آپ کا یہ سلسلہ تھا کہ آپ غربا مسکینوں کو جو ہے لنگر بھی بہت وسیع و عریض تقسیم کرتے تھے، اور فیض عام بھی ایسا کہ حضرت شہباز قلندر جیسی ہستیاں یہاں سے فیض یاب ہو کے گئی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اس دربار بنے کو کتنا ایک ٹائم ہو چکا ہے؟ یہ مختلف ادوار میں تعمیر و ترقی تو ہوتی رہی ہے، مگر یہ ابتدائی جو مزار شریف ہے اس کو تقریباً 750 پونے 800 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر عرس جو سال بعد لگتا ہے وہ کس تاریخ کو لگتا ہے یہاں پر؟ یہ سر حضرت قطب العالم حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا جو عرس مبارک ہے وہ ہوتا ہے 5، 6، 7 صفر المظفر کو، اور حضرت شاہ رکن عالم کا جو عرس ہے وہ ہوتا ہے جمادی الاول کی 5، 6، 7 کو. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ ان کے عقیدت مند کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ ان کے عقیدت مند جو ان کے ہیں ان کا یہ احترام ہے کہ جب وہ ملتان میں داخل ہوتے ہیں ملتان کی حدود میں تو اپنے جوتے وہ اتار دیتے ہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں ملتان ما بجنت اعلیٰ برابر است، کہ یہ دھرتی جو ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو جب شیخ کامل کا فرمان اتنا ہے تو مرید ہیں تو پھر ادا بھی کریں گے. تو یہاں یہ دھرتی جو ہے یہ اتنی پاکیزہ دھرتی ہے، اس کا حقیقت میں ہی ادب رکھنا چاہیے. اور یہ اتنی بڑی عظیم ہستیاں ہیں، ان کی بارگاہ میں تو سرنگوں ہو کے چلنا چاہیے، اور پاؤں بھی سنبھال کے چلنا چاہیے کہ کہیں ہمارے سے بے ادبی نہ ہو جائے. ماشاءاللہ، بالکل جی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ ملتان میں نا 99 یہاں پر بزرگان دین ہیں، علماء کرام ہیں. تو اس بارے آپ کے کیا رائے ہے کہ کیا یہ بات ایسے سنی سنائی ہے یا اس میں کچھ صداقت بھی ہے؟ یہ حقیقت پہ مبنی ہے، 99 نہیں ہے، 1 لاکھ کم و بیش لاکھ کے قریب جو ہے اولیاء کاملین ملتان میں یہاں تشریف فرما ہیں، جس کی وجہ سے ملتان کو مدینۃ الاولیاء کے نام سے پکارا جاتا ہے. ملتان اولیاء کا شہر ہے. اور حضرت یہاں کو روزانہ لنگر وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے سر؟ جی، بہت وسیع و عریض لنگر ہوتا ہے. لوگ جو ہیں آ کے اپنی اپنی گاڑیوں میں پکا کے لے آتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. گھنٹہ گھر میں بھی ادھر یہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک لنگر خانہ بنا ہوا ہے، وہاں بھی تقسیم ہوتا ہے ڈیلی. اچھا سر، یہاں پر قلعہ اور یہ تو وجہ شہرت ہے ہی ہے، ملتان کی جو پہچان ہے، اور وہ اب تک میرا تو ماننا ہے جو قائم و دائم ہے ملتان، وہ ان اولیاء کرام اور ان بزرگان دین کی وجہ سے ہے جو اللہ کے اتنے نیک تھے. تو اور وجہ شہرت ملتان میں کیا کیا ہے آپ کے خیال میں؟ ملتان جو ایک تجارت کا مرکز رہا ہے، تاجر لوگ یہاں بہت ہیں. دوسرا جو ہے جہاں خلق اچھا ہونا وہاں لوگ گرویدہ ہوتے ہیں. ملتان کے باسی جو ہیں وہ بڑے اخلاق والے تھے، ان کی سرائکی اتنی میٹھی تھی کہ لوگ جو ہے نا گرویدہ ہو جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ اگر لڑائی بھی کسی نے کرنی ہے نا تو وہ سرائکی میں اسے کرے تو وہ الفاظ اسے کڑوے لگتے ہی نہیں ہیں. جی، اس میں کوئی عوام نہیں ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں سر. اس میں آخر میں کوئی آپ پیغام دینا چاہیں ہمارے پاکستان ٹورزم چینل کے حوالے سے؟ میری گزارشات یہی ہیں کہ آپ جب بھی ملتان میں آئیں اور ملتان کی سیر کے لیے یہ عقیدہ بنا کے نہ آئیں کہ ہم سیر کے لیے جا رہے ہیں، یہ عقیدہ بنا کے آئیں کہ ہم ملتان میں اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور وہاں سے فیض یاب ہو کے آئیں گے، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا سے نواز دے گا. چلیں جی، تھینک یو سو مچ. میں پاکستان ٹورزم کی جانب سے حاجی محمد رضوان صاحب کا بہت مشکور ہوں جو یہاں قلعے کے گائیڈ ہیں، جنہوں نے اپنا بہت ہی قیمتی وقت ہمیں دیا اور جو معلومات تھی، جو اس کی ریئل ہسٹری تھی، وہ آپ تک پہنچائی. تو تھینک یو سو مچ حاجی رضوان صاحب، بہت بہت شکریہ جی. اور دوستو، اگر اب میرا چینل نہیں آپ نے سبسکرائب کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے ایریے میں بھی کہیں خوبصورت
پلیس ہے، ہسٹوریکل پلیس ہے، تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پاکستان ٹورزم کی جانب سے میری ٹیم آئے گی آپ تک، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔